बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ची अब्बास इराक़ची ये पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इनका इस्तकबाल किया इसहाक डार ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी गए थे। तो एयरपोर्ट से लेकर इनको जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं वो चले गए और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। लेकिन ये मुज़ाकरात क्या अमेरिका और ईरान के बीच में होने जा रहे हैं? पहला सवाल ये है, ईरान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ये बहुत अहम है। दूसरा ये, पाकिस्तान की तवक्कुआत क्या है, पाकिस्तान को क्या लगता है कि अब क्योंकि ईरानी वफद आ गया है और यही एक रुकावट थी, क्योंकि अमेरिका की जानिब से तो बार बार अनाउंस किया गया कि जेडी वेंस जा रहे हैं, जेरेड कुशनर जा रहे हैं, विटकॉफ जा रहे हैं, बार बार उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आती रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहते रहे। लेकिन ईरान की जानिब से एक रुकावट थी। अब वो रुकावट दूर हो गई है, तो पाकिस्तान को इस वक्त उम्मीद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरीकी स्टेटस क्या है, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और मुज़ाकरा की कामयाबी के इम्कानात क्या है। तो सबसे पहले तो ये आप ईरान का स्टेटमेंट देख लें। ईरानी वजीर खारजा पहुंच गए। जब पाकिस्तान के अंदर एक रेस लगी हुई थी, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो खबर थी नहीं मीडिया के पास, और ये जिम्मेदारी मीडिया को सौंपी गई थी कि आप या तो ईरान के खाते में डालें, यानी कुछ लोग ये कर रहे थे, वो ईरान के खाते में डाल रहे थे कि ईरान क्यों नहीं आ रहा, तो ईरान आ गया, उनके वजीर खारजा जो है वो पहुंच गए। और कुछ लोग जो है वो ये कहानियां सुना रहे थे कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। हत्ता कि जो लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या मौजूदा हुक्मरानों के करीब हैं, उनके भी आसाब जवाब दे चुके थे। बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि खुदा का वास्ता, अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो इस्लामाबाद ही खोल लें आप, कम से कम आपने हुर्मुज़ खुलवाने के चक्कर में आपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी बंद किया हुआ। तो ये उनके अपने लोग कहना शुरू हो गए थे, हुकूमत के अपने जो करीबी ताल्लुकात वाले लोग हैं। अब जो स्टेटमेंट है ईरान का, ये इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है, ये ईरानी वजारत खारजा ने कहा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा, और ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। इस्माइल बकाई का कहना है कि इस्लामाबाद के दौरे पर मौजूद अब्बास इराक़ची की अमरीकी वफद के साथ कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है। ट्विटर के ऊपर उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हम एक सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची खित्ते में अमन की बहाली और अमरीका की जानिब से मुसल्लत की गई जारहाना जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी और मावन किरदार के तनाजुर में पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अच्छा, इससे पहले जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था वो भी इससे मिलता जुलता था। ईरान ने यह कहा था कि खित्ते के ममालिक को ईरान बहुत इंपॉर्टेंस देता है और ईरान पाकिस्तान के साथ मुलाकात जाती एक जो ताल्लुकात है ईरान और पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, ये उसके तनाजुर में है। तो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की उन्होंने कोई जल्दबाजी शो नहीं की। बयान में कहा गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये जिस वक्त उन्होंने बयान दिया, ये उस वक्त तक की कार्रवाई है कि उस वक्त तक कोई मंसूबा नहीं है। अब क्योंकि ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान में है और लाजमी बात है वो ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में भी रहेंगे और वो वहां से इंस्ट्रक्शंस भी लेते रहेंगे। अगर माहौल बन जाता है, बातचीत बन जाती है और ईरान की तरफ से जो है वो ये ग्रीन सिग्नल आ जाता है या कुछ और लोगों को ईरान से रवाना किया जाता है पाकिस्तान के लिए, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ जाए। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने एक ट्विटर के ऊपर पोस्ट करते हुए बताया था कि उन्होंने इस्लामाबाद में इराक़ची का इस्तकबाल किया है और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहमी रवाबित के मुंतज़िर है। ये जनाब स्टेटमेंट जो छपा है, ये बीबीसी के ऊपर छपा है। तो ये ईरान का एक ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, वो आया है पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए और इसी जंग बंदी के तनाजुर में बातचीत करने आया है। देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि न्यूयॉर्क टाइम ने भी यह दावा किया है और ईरानी क़यादत के हवाले से किया है। ईरानी क्योंकि ये समझते हैं कि जब तक आबना हुर्मुज़ की सराउंडिंग में अमेरिका नाकाबंदी जारी रखेगा, ईरानी बंदरगाहों की और पूरे समंदर की, जिसे आप पर्शियन गल्फ कहते हैं या जिसे आप गल्फ ऑफ ओमान और उसके बाहर वाले जो एरिया है, अगर समंदर के इन पानियों में अमेरिका एक नाकाबंदी जारी रखता है तो इसको ईरान ने एक्ट ऑफ वॉर करार दिया कि ये जंग का एक कदम है जो अमेरिका ने उठाया हुआ। तो इस बीच में फिर बातचीत नहीं हो सकती, बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं जो पाकिस्तान के जरिए हो सकते हैं, दीगर ममालिक के जरिए हो सकते हैं। अब यहां पे ये खबर भी आई है ईरान की जानिब से, जो उनकी सरकारी मीडिया एजेंसीज हैं, उन्होंने ये दावा किया कि ईरानी जो वफद है ये दो और जगह पे भी जाएगा। एक ये ओमान में जाएंगे और एक ये जाएंगे मॉस्को में। ओमान का जो दारुल हुकूमत है मस्कत और रूस का जो दारुल हुकूमत है मॉस्को, इन दो जगह पे भी जाएंगे और इन दो ममालिक के साथ भी वो बातचीत करेंगे। अब लाजमी बात है ये बातचीत सारी की सारी आबना हुर्मुज़ के हवाले से है और जो खित्ते में कशीदगी है उसके हवाले से है। तो ईरान जो अपने इत्तेहादी है
یا آس پاس جو ممالک ہے وہ ان کے ساتھ اپنا ریلیشن خراب نہیں کرنا چاہتا اس جنگ کے تناظر میں. اچھا جی، اب دو بندے فوری طور پہ امریکہ کی طرف سے جو رد عمل آیا وہ رد عمل یہ ہے کہ سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کو فوری طور پہ، آج ہفتہ ہے تو ہفتے کی صبح جو ہے وہ امریکہ سے ان کو روانہ کیا جا رہا ہے اور وہ آئیں گے مذاکرات کرنے کے لیے ایرانی وفد کے ساتھ. اب یہ دو لوگ جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک کلیئر بات کر دوں، ان کے سٹیٹمنٹس آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اول تو یہ دونوں جو ہیں وہ جس لیول کے لوگ ہیں ان میں ایک تو بہت بڑے بلڈر ہے سٹیو وٹکاف، یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر بہت بڑا نام ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے دوست ہیں ذاتی نوعیت کے اور انہیں اس ریجن کے اندر لگایا گیا ہے اور وہ کاروبار بھی ساتھ کرتے ہیں، ان کی فیملی بھی کاروبار کرتی ہے. اور یہ امریکہ سے زیادہ سٹیو وٹکاف کو یہ تاثر ہے کہ یہ اسرائیل کے مفادات کے زیادہ قریب ہے. اور یہی بات جیرڈ کشنر کے بارے میں بھی کی جاتی ہے. جیرڈ کشنر کے اوپر ایک امریکہ میں انکوائری کی بات بھی چل رہی ہے کہ سینٹ ان کے خلاف انکوائری کرے گی کہ عرب ممالک میں مذاکرات کے ساتھ ساتھ جیرڈ کشنر کیسے مفادات کے ٹکراؤ کے تحت ان سے پیسہ وصول کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. بہرحال یہ دو لوگ جو ہیں یہ امریکہ سے زیادہ اسرائیلی نمائندہ ہونے کا ان کا تاثر ہے. جے ڈی وینس کب آئیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات کہاں تک آگے بڑھتے ہیں اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے. یہ پاکستان کو ایک آسرا دیا گیا. میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے حکمران یہ بات کہہ نہیں رہے کیونکہ وہ کہہ کر شرمندہ ہونا نہیں چاہتے. انہوں نے اس کو ایک سرپرائز کے طور پہ رکھا ہوا ہے اور یہ ایک جیک پاٹ ہے جو ان کا لگ سکتا ہے. انہیں یہ آسرا دیا گیا ہے امریکی انتظامیہ کی جانب سے کہ آپ زور لگائیں، پوری کوشش کریں، امریکہ کو آپ ایک اچھی ڈیل لے کر دیں ایران کے ساتھ اور ٹرمپ کی ایک اچھی فیس سیونگ ہو جائے اور پاکستان اگر ٹرمپ کی گڈ بک میں آتا ہے تو یہ آسرا ان کو دیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد میں لینڈ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ اسلام آباد آئیں گے چند گھنٹوں کے لیے بھی آ جائیں، اگر 2 گھنٹوں کے لیے بھی آ جائیں تو یہ پاکستان کے لیے، کیونکہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دورہ چائنا کا بھی کرنا ہے ابھی فیوچر میں، اور جب وہ یہاں پہ آئیں گے پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت سارے معاملات تب تک طے ہو چکے ہوں گے. تو پاکستان کو اس بات کی امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد کا دورہ کر سکتے ہیں یا کم سے کم جے ڈی وینس تو ضرور واپس آ جائیں گے اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے. تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی کے اندر توسیع ہو جائے اور ٹرمپ کی گڈ بکس کے اندر پاکستان رہنا چاہتا ہے. لیکن ایک بات میں سب کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنی پڑے گی کہ پاکستان کے لیے ایک طاقتور ایران ضروری ہے. یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے. ایک کمزور ایران پاکستان کے لیے مصیبت بن جائے گا مستقبل میں، کیونکہ اگر ایران کے اندر انارکی ہوگی، حالات خراب ہوں گے، وہاں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی، کنٹرول نہیں ہوگا، تو آپ کے بلوچستان کے اندر حالات خراب ہوں گے اور پھر انڈیا اور اسرائیل کی دوستی آپ جانتے ہیں اچھی طرح. اگر یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں ہے اور وہ یہ جانتے ہیں اور اگر وہ اس کے تناظر میں چیزیں کر رہے ہیں تو وہ صحیح قدم آگے بڑھا رہے ہیں کہ انہیں پاکستان کا پہلا سی ڈی ایف مقرر کر دیا گیا ہے. یہ جعلی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور یہ جعلی نوٹیفیکیشن کیوں جاری کیا گیا یہ آپ کو بھی بتاتے ہیں. اس کے اندر کافی غلطیاں بھی تھیں. جب میں نے پہلی مرتبہ اس ڈاکومنٹ کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا تھا اور یہ بڑی پلاننگ کے تحت ہوا ہے. اچھا، عاصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن ہی زیادہ امکانات ہے کہ ان کا ہو جائے گا سی ڈی ایف کے طور پہ. جو قباحتیں ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے، زیادہ امکان تو ان کا ہی ہے. حالانکہ عمران خان صاحب نے نواز شریف کو موقع دیا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے اگر کسی اور کو بھی بنانا ہے بنا لو، میں عاصم منیر کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل یا ڈیل نہیں کروں گا. اگر آپ عاصم منیر کو ہٹا بھی دیں گے تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. وجہ یہ ہے کہ میں اس کو اپنا پلہ نہیں پکڑاؤں گا. یہ عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کر دیا ہے. یہ جو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ان کی بہن عظما خان کے ذریعے سے باہر آیا، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کلیئرلی جو ہے وہ یہ ایک طرح کا یہ سٹیٹمنٹ کے اندر بتا دیا ہے کہ جناب میں نہیں ان کو کوئی پلہ پکڑاؤں گا یا میں ان کو کوئی آسرا نہیں دوں گا. آپ نے جو کرنا ہے ان کے ساتھ کریں، نیا بندہ لانا آپ لے آئیں، اس سے اچھا موقع آپ کو نہیں ملے گا. یہ میرے الفاظ آپ باندھ لیجئے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجئے گا کہ اس لیول کی نفرت کے ساتھ جو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے اندر ہے، اس لیول کی نفرت کے ساتھ ایک دکان نہیں چل سکتی جس لیول کی نفرت کے ساتھ ایک ملک یا ادارہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں چل سکتی. پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو کبھی بھی جیل سے باہر نہیں آنے دیں گے جب تک عمران خان صاحب کے پاس مقبولیت ہے، اور عمران خان صاحب اپنی مقبولیت کو کبھی بھی تباہ نہیں ہونے دیں گے کوئی ڈیل کر کے. لہذا پھر ایک ہی رستہ رہ جائے گا جو عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں، سڑکوں پہ آؤ. آپ دیکھیں عمران خان نے ہمیشہ سب کے لیے مارجن رکھا، پولیٹیکل لوگ رکھتے بھی ہیں. عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے لیے بھی ایک مارجن رکھا تھا، کبھی نام لے کر ان پہ اس طرح سے اٹیک نہیں کیا تھا جب تک کہ وہ ڈیوٹی پہ تھے. بہت سارے اور لوگوں کے لیے بھی عمران خان صاحب نے، ندیم انجم کے لیے بھی ایک مارجن رکھا تھا، موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے بھی عمران خان صاحب نے ایک مارجن رکھا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کے لیے وہ مارجن نہیں رکھا.
وہ اس بات پہ کنفرم ہے عمران خان صاحب کہ یہ آدمی مجھے نہیں چھوڑے گا. ہم وہ دو تلواریں ہیں جو ایک نیام میں نہیں رہ سکتی, اور اگر میں نے باہر آنا ہے تو سڑکوں پہ مزاحمت کے ذریعے سے ہی باہر آنا ہے. تو عمران خان صاحب نے سڑکوں پہ مزاحمت کا جو رستہ عوام کو دکھایا ہے وہی ایک رستہ رہ جائے گا عمران خان صاحب کے باہر آنے کا. نواز شریف صاحب کو ایک بات تو اور بھی کنفرم آپ کر لیں کہ اگر عاصم منیر صاحب کو موقع مل گیا تو وہ نواز شریف صاحب کو کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں آنے دیں گے. ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ رہے, بھائی ان کا وزیر اعظم رہے, لیکن نواز شریف کی وہ پہلے والی موچے یا انہیں لگتا ہے کہ نواز شریف خود آ جائیں گے, یہ وہ شاید نہیں ہونے دیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں ہونے دیں گے اگر ان میں عقل ہے تو, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا جو نواز شریف نے گزشتہ کچھ عرصے میں ان کے ساتھ کیا. اور 26 نومبر کو عمران خان کے بارے میں جو نواز شریف کا سٹیٹمنٹ تھا اس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا میسج ہے. اب نون لیگ اس میسج سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے, لیکن اب پچھتا ہے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ناظرین, ایک تو یہ نوٹیفیکیشن جعلی ثابت ہو گیا اور بندے تاڑ دیے گئے کہ کس کی کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. دوسرا, سہیل افریدی 9ویں مرتبہ پہنچے اڈیالہ جیل کے باہر. 9ویں مرتبہ, ہر ہفتے وہ جاتا ہے, آج 9ویں مرتبہ وہ گیا, 9واں ہفتہ ہے. وہ اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے جیل جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں عدالتی آرڈر ہے, لیکن اسے اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جاتا. سمپل از دیٹ. تو وہاں پہ جناب ایک ٹاؤٹ نے سوال کیا سہیل افریدی سے کہ جناب آپ نے این ایف سی کا جو میٹنگ ہے وہ آپ نے جلدی ختم کروا دی اس لیے کہ آپ یہاں آ کے عمران خان صاحب کو ملنا چاہتے تھے. سہیل افریدی نے کہا یار خدا کا نام لیں, یعنی یہ کوئی عجیب و غریبی بات کر دی کہ این ایف سی کے سارے لوگ اٹھ کر چلے گئے کہ سہیل افریدی نے جانا اور جا کر عمران خان سے ملنا ہے, اور وہاں جا کے ملاقات بھی نہیں ہوئی. ان کے نا دماغ خراب ہو گیا میرے خیال میں. عجیب و غریب قسم کی باتیں یہ سوچتے ہیں اور وہی باتیں یہ کر دیتے ہیں. اب یہ سہیل افریدی کے لیے میٹنگ پہلے ختم کی جا رہی ہے. دوسرا, اشتہاری بھی قرار دیا جا رہا ہے 26 نومبر 2024 کو جو مقدمات درج کیے گئے تھے اس میں سہیل افریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کی جا رہی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس نفرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ اس نفرت کی آگ میں خود بھی جلیں گے, ملک کو بھی جلائیں گے, اور اب تک تو یہ ملک کو لگاتار جلاتے ہی چلے جا رہے ہیں. سہیل افریدی کی ملاقات پھر نہیں کروائی گئی. اب جب ملاقات نہیں کروائی گئی تو ٹاؤٹوں کی خبر درست ثابت ہوئی. وہ جو ٹاؤٹس ہیں جن کو بتایا گیا تھا کہ اب ہم سہیل افریدی کو نہیں ملنے دیں گے جمعرات کو, تو پھر سہیل افریدی کو جمعرات کو نہیں ملنے دیا گیا. تو ٹاؤٹوں کے پاس جو معلومات تھیں وہ معلومات بظاہر درست تھی کہ سہیل افریدی کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی. ایک تو یہ بات بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں, یعنی جج تو نہیں بتائے گا نا ٹاؤٹوں کو, کوئی اور بھی نہیں بتائے گا. تو ان کو تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہی بتائیں گے, افسران ایجنسیوں کے وہی بتائیں گے جن کے کنٹرول میں عمران خان کی جان اور اڈیالہ جیل ہے. کنٹرول میں تو اللہ تعالیٰ کے ہے, لیکن انہوں نے تو قابو کیا ہوا ہے نا. یہ تو سانسوں کے مالک بنے ہوئے ہیں لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کر کے. تو انہوں نے جو کہا وہی ہو گیا. اب عمران خان کے پاس جو ہے نا مزاحمت کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے, کوئی اور رستہ انہوں نے چھوڑا بھی نہیں. اور عمران خان صاحب کا اپنا کریکٹر آپ دیکھ لیں یا ان کی آپ سیاست دیکھ لیں, اب ان دونوں چیزوں کا انحصار یا تقاضا مزاحمت پہ ہی ہوگا. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اپنا کردار مزاحمت کے علاوہ کسی اور رستے پہ جانے والا ہے ہی نہیں. وہ ادھر ہی جائیں گے. وہ جس آدمی کو گولیاں لگے اور وہ باہر نکل کر مکہ لہرا رہا ہو, یہ تو آپ کسی اور کو گولیاں مار کے دیکھیں نا کہ وہ کس طرح ایمبولینس میں جاتا ہے. جو آدمی 70 سال کی عمر میں گولیاں کھا کے باہر نکل کر مکہ لہرا رہا ہو, اس آدمی کا کریکٹر کیا ہوگا؟ وہ مزاحمت میں ہی جائے گا, وہ مفاہمت میں نہیں جائے گا. دوسرا, جو عمران خان صاحب کی سیاست آج کھڑی ہے جس مقام پہ, وہ مزاحمت کی وجہ سے کھڑی ہے. مفاہمت کی وجہ سے وہ بہت ڈاؤن چلے جاتے جیسے زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں. بہرحال اس فیک نیوز نے پاکستان کے پورے سسٹم کو ہلا دیا. جو تاررز ہیں دونوں, عطا اور دوسرا وزیر قانون, دونوں تاررز بیٹھے, ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے, اور 4 بجے کے قریب ان کی پریس کانفرنس تھی, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اڈیالہ جیل کے معاملات ڈسکس کیے. پہلے شاید یہ تھا کہ نوٹیفیکیشن کے معاملات ڈسکس ہوں گے, لیکن کیونکہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی تو پھر انہوں نے اڈیالہ جیل کے معاملات ڈسکس کیے. اور اب انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ عظما خانم کی بھی ملاقات نہیں ہوگی آج کے بعد. بھئی آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ ملاقات عظما خانم کی نہیں ہوگی؟ وہ عمران خان کی بہن ہے, اس کے پاس یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جائے اور جا کر اپنے بھائی سے ملاقات کرے. یہ حق علیمہ خانم کے پاس بھی ہے, نورین خانم کے پاس بھی ہے. تو اگر اگلی مرتبہ نورین خانم کوئی پیغام لے کر باہر آ جاتی ہیں تو آپ کہیں گے کہ آج کے بعد نورین خانم کی بھی ملاقات نہیں ہوگی. 20 تاریخ کو عمران خان صاحب کا ایک کیس لگا ہوا ہے عدالت میں اڈیالہ جیل کے اندر. یہ پچھلے 2 مہینے سے اس کو پینڈ کیا جا رہا ہے. پہلے 1 تاریخ دی گئی, پھر دوسری تاریخ دی گئی, اب دسمبر کی 20 تاریخ دی گئی ہے. تو شخانہ 2. اب یہ کیس جب عدالت میں لگے گا تب تو عمران خان صاحب کی فیملی وکلا سارے جائیں گے. اگر ایک اور ڈیٹ نہ دے دی گئی اور نوٹیفیکیشن یا ایسی چیزیں نہ پھنس گئیں
تو پھر عمران خان صاحب کا یہ کیس لگے گا تو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تو پھر باہر آ جائے گا. تو آپ عمران خان کی زبان بندی کر نہیں سکتے. عمران خان صاحب نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا اور بہت ساری چیزیں اب ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں. فیصل واڈا جیسے لوگ ہو گئے یا بہت سارے اور ٹاؤٹس ہو گئے, یہ لوگ جب بات کرتے ہیں نا